मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आज फिर एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। आज हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिनका नाम बहुत खूबसूरत है, उन्हीं की तरह खूबसूरत उनका नाम है और उनका नाम है मोहतरम अल-दोस्त अब्राहीमोव साहब। इनका ताल्लुक आज़रबाईजान से है। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूं कि 2005 में इन्होंने बाको स्टेट यूनिवर्सिटी के उलूम शर्किया के शोबा उर्दू से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और 2007 में मास्टर की डिग्री हासिल की और फिलहाल ये बाको स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू में पीएचडी कर रहे और वहीं शोबा उर्दू में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। मैं नाज़रीन आज के मेहमान जनाब अल-दोस्त अब्राहीमोव को अनवर मसूद के शेर के साथ आपके रूबरू होने की दावत देता हूं कि तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, तुम आ गए हो, तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, अभी अभी तो यहाँ पर बड़ा अंधेरा था। तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, अभी अभी तो यहाँ पर बड़ा अंधेरा था। मोहतरम अल-दोस्त अब्राहीमोव साहब, आपका इस्तकबाल है आज तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज पे, और मैं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद वानी और आप हमारे मेहमान हैं। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी तहरीक बकाए उर्दू के अराकीन आपको खुशामदीद कह रहे हैं और अभी अभी नाजरीन जो है हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपको देखेंगे, आपसे मुलाकात होगी उनकी इंशाल्लाह फेसबुक लाइव पेज पे। और आज हम आपसे बहुत सी अदबी इल्मी गुफ्तगू करेंगे और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम दूर रहते हुए भी मुल्कों के फासलों में भी बहुत कुर्बतों में आ गए हैं। ये अल्लाह का फजल है कि सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट की इस बहुत बड़ी नियामत की वजह से आज पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले अपने तहरीक बकाए उर्दू के फॉर्मेट के मुताबिक अल-दोस्त अब्राहीमोव साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को अपनी इल्मी, अदबी और तालीमी जो है सफ़र के बारे में रोशनास करवाएं। आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ दावत के लिए और सबको आदाब पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि 10 जुलाई सना 1982 ईस्वी में मगरबी अज़रबैजान में पैदा हुआ। मगरबी अज़रबैजान अब हाजिर आर्मेनिया है और सना 1988 ईस्वी में आर्मेनिया दहशतगर्दी के हमारे ज़मीन कब्जे करने के वजह से दूसरे अज़रबैजानी ख़ानदानों की तरह हमारा ख़ानदान भी हिजरत करके जमहूरिया अज़रबैजान में बाकू शहर में आबाद हुए और बाकू में दरमियानी स्कूल ख़त्म करने के बाद यहाँ बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में, जैसा कि आपने कहा, उलूम शर्किया में उर्दू डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन की और मास्टर भी हासिल की और 2009 ईस्वी से अब तक बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान पढ़ाता हूँ और अभी PhD भी कर रहा हूँ और मेरा मौजू उर्दू पर फारसी का लिसानी असर है और उर्दू में होने वाले फारसी अल्फाज और ग्रामर जो है उसको तहकीक करता हूँ और
زیادہ معلومات حاصل کی کہ اردو میں فارسی کا کون سے الفاظ ہے، اور مثلا اردو میں فارسی میں جنس نہیں ہے، مؤنث مذکر نہیں ہے، لیکن اردو میں ہے، اور اردو میں ہونے والے فارسی الفاظ کے جنس کیون، مثلا یہ الفاظ، یہ لفظ کیون مؤنث ہوتا ہے، کیون مذکر ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اور تحقیق میں یہ حاصل ہوا کہ الف سے ختم ہونے والے الفاظ اردو میں مذکر ہے، اور جو الفاظ فارسی میں بھی الف سے ختم ہوتے ہیں اردو میں، وہ بھی اردو میں مذکر ہے، اور یہ حروف سے ختم کرنے والے الفاظ جو فارسی میں ہے، جو اردو میں داخل ہوا، اردو میں یہ مؤنث ہونے کی وجہ سے فارسی الفاظ بھی اردو میں مؤنث قابل کی۔ ابراہیموف صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ کون سی ہے؟ میری مادری زبان آذربائیجانی ہے۔ آذربائیجانی دراصل ترکی زبان ہے، ترکی کے خاندان سے ہے، اور ترکی سے ایک جیسے ہیں، ترکی زبان ہے، میرے مادری زبان ترکی ہے، اور اردو کا نام بھی مطلب ترکی زبانی، ترکی میں لشکر ہے، اور اس لیے اردو بھی ہمارے دوسری زبان کہتے ہیں کہ یعنی آذربائیجان میں اردو ہمارے دوسری زبان ہے۔ تو وہاں جی، یعنی آپ کے ملک میں آذربائیجان میں اردو کی کیا صورتحال ہے؟ اردو پڑھنے والے اور اردو کے یعنی کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں یا سکولوں میں اردو وہاں کتنی فیصد لوگ اردو پڑھتے ہیں آپ کے ملک میں؟ ہمارے ملک میں ابھی صرف پاکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اردو علوم شرقیہ میں، اور جی 2001 عیسوی سے ابھی تک تقریباً 100 سے زیادہ طالب علم گریجویشن کی اردو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک یونیورسٹی بھی ہے، اجنبی زبانوں کی یونیورسٹی، اور وہاں بھی اردو کے تدریس آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اور تو اچھا، ابھی ایک یونیورسٹی میں ہے، اور اگلے سال میں دوسرے یونیورسٹی میں بھی آغاز ہوگی اردو کی تدریس۔ تو اردو کے بارے میں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جب آپ اردو کا لٹریچر پڑھتے ہیں، اردو کی شاعری پڑھتے ہیں، اردو کے افسانے پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، یعنی شعر و ادب جو اردو کا ہے وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ آپ کے وہاں آذربائیجان جو آپ کی اپنی زبان ہے، ترکی میں جو ادب ہے اور اس کا یا ہمارے اردو ادب کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں، ایک طرح کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، تو کیا فرق پاتے ہیں اس میں آپ؟ اور ہمارے ادب کے درمیان اتنا تو فرق نہیں ہے، مثلا نثر، نظم، غزل اردو میں بھی ہے، اور ترکی ادب میں بھی ہے، اور قصیدہ، رباعی، اور دونوں ادب میں ایک جیسے ہیں، جی، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف لہجے میں فرق ہو سکتا ہے۔ ادبی ہمارے اردو ادب کی جو تاریخ ہے اور اس کی جو مختلف اصناف ہیں ہماری زبان کی، کس کس صنف سے آپ کو دلچسپی ہے؟ یعنی اردو کی جتنی بھی اصناف ہے نا، چاہے وہ شاعری ہے یا نثر ہے، تو نثری اصناف میں آپ کو کس صنف سے زیادہ دلچسپی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اگر اردو ادب کے بارے میں بول رہے ہیں تو مرزا غالب، اقبال،
اور فیض احمد فیض اور مانتو اور مستنصر حسین تھارار خالد پریم چاند اور ہم سب سیکھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں طالبوں کو اور اردو ادب کے آپ تعلق وابستہ کیا ہے سب پڑھاتے ہیں. پریم چند کے کون کون سے افسانے اور ناول آپ نے پڑھے ہیں، بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اور ابھی یاد میں نہیں آتے، اور اگر چاہتے ہیں اقبال سے ایک شعر سنا جی جی جی، سنا سکتا ہوں. ہاں اقبال کا شعر سنا دیجئے، بہت اچھا، جی. سنائیے اقبال کا کوئی شعر. عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بام، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز و مبدام، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جانا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نام، اپنے رازق کو نہ پہنچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گداوار و جسم، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکام. اے مسلمان اپنے دل سے پوچھا ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے ہندوں سے کیوں خالی حرام. واہ بہت یہ اچھا. اقبال کا اور تھوڑا شعر ہے. اور اور غالب کا بھی کوئی کچھ اشعار اگر آپ کو یاد ہوں، غالب کے مرزا اسد اللہ خان غالب کے کچھ اشعار آپ اور کو یاد ہوں تو سنا دیجئے ہمارے ناظرین کو. اور ابھی تھوڑا ہیجان ہے، اس لیے میرے یاد میں کوئی شعر نہیں آتی ہے، صرف اقبال کا اچھا اچھا، اور ماشاء اللہ، معذرت بہت اچھا، چاہتا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. ابراہیم موب صاحب، بہت اچھا، آپ وہاں اردو کی تدریس سے جڑے ہوئے ہیں آذربائیجان میں، اور یہ ہم اردو والوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ وہاں رہتے ہوئے اردو کی تدریس کر رہے ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، اردو میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی اردو جو ہے آپ کے والدین جانتے ہیں، آپ کے والدین یا بھائی بہن خاندان والے اردو جانتے ہیں، اردو نہیں زبان جانتے ہیں؟ کوئی نہیں نہیں نہیں، جانتا. کوئی نہیں تو جانتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اردو کے ساتھ آپ کا لگاؤ کیسے بڑھا؟ آپ کیوں اردو کی طرف آئے؟ انگریزی کی طرف جاتے یا سائنس کی طرف جاتے، سائنس کا کوئی سبجیکٹ لیتے، یا آپ جو ہے اپنی جو ترکی زبان میں کچھ آگے بڑھتے، اس میں ڈاکٹریٹ کرتے، یا اس کو سیکھتے، اس کو فروغ دیتے، یا لیکن اردو کی طرف آنے کے کیا وجوہات ہے؟ کیوں آئے آپ اردو کو ہی آپ نے کیوں چنا بطور سبجیکٹ کے؟ اور کوئی سبجیکٹ کیوں نہیں لیا آپ نے کسی اور زبان کا؟ اور میں درمیانی اسکول ختم کرتے ہی تو علوم شرقیہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، فارسی یا عربی زبان سیکھنا چاہتا تھا، اور اسی وقت 2001 عیسوی میں ہمارے یونیورسٹی میں اردو زبان کھول گیا، اور ہم پہلے گریجویشن ہے جو اردو سے گریجویشن کی ہے، اور اردو بہت دلچسپ آیا مجھے، اس لیے میں نے چنا کہ اردو سیکھوں، اردو پڑھوں، اور پہلے سے حسن خط سیکھنے میں بہت مشکلات ہوتا تھا، لیکن حسن خط سیکھنے کے بعد سب آسان ہوا، کیونکہ اردو میں زیادہ ترکی بھی فارسی بھی الفاظ زیادہ تھا، اور ہماری زبان میں بھی فارسی الفاظ اور عربی الفاظ زیادہ ہیں، اس لیے مشترکہ الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ اور سیکھنا میں کوئی مشکلات نہیں ہوا. تو گویا آپ کو اردو زبان سیکھنے میں کوئی مشکلات کا کسی بھی طرح کی کوئی دقت یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، آپ نے بآسانی اردو پڑھی اور
بالکل چھوٹی کلاسوں سے آپ نے اردو پڑھنا شروع کیا اور چلتے چلتے آپ آگے بڑھتے گئے، مختلف بہت سارے مراحل سے گزرے، اور پھر اب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اردو میں، اور موضوع بھی جیسے آج کا جو آپ کا موضوع ہے جس پر بھرپور گفتگو ہوگی ہی کہ اردو پر فارسی کا کیا لسانی طور پر کیا اثرات ہیں اردو پر فارسی زبان کے، تو یہاں تھوڑا سا ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اردو ایک زبان ہے جس کو ہم مشترکہ زبان کہتے ہیں، اور ایک تہذیب کا نام بھی ہے اردو، لیکن اگر دیکھا جائے تو اردو جو ہے اردو کو بہت کم لوگ فارن کنٹریز میں، بیرونی ممالک میں سیکھتے ہیں، تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ اردو کو لیا اور اردو کی محبت کا اظہار آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سے ابراہیم اوف صاحب، آپ کو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تبسم ناڈکر صاحبہ ہیں، آپ کو سلام عرض کر رہی ہیں، استقبال کہہ رہی، وعلیکم السلام۔ اور اسی طرح طارق رونیال صاحب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں، اسی طرح وعلیکم السلام۔ پروفیسر حمید اللہ خان صاحب اور فرحت پروین صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں، آپ کو جو ہے دعا سلام اور استقبال آپ کا کر رہے ہیں آج کے اس وعلیکم تحریک السلام، بہت بقائے اردو شکریہ۔ کے جو ہے فیس بک لائیو پروگرام پر، اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اس فیس بک پہ آئے اور آپ آذربائیجان کے حوالے سے اسلم جمشید پوری صاحب آپ کو جو ہے استقبال کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کہ آپ آذربائیجان سے جو ہے ایک نمائندگی کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے، اور اردو کے شیدائی ہیں آپ، کیونکہ وہاں رہتے ہوئے آپ نے اردو کو جو ہے سیکھا، آپ کی مادری زبان اردو نہیں تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے اردو کی محبت کا اظہار کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عرفان عارف صاحب ہمارے جو ہے آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو سراہ رہے ہیں، آپ کی اردو دوستی پر جو ہے آپ کو داد دے رہے ہیں، آپ کو شاباشی مل رہی ہے۔ علی عباس صاحب ہمارے دوست آپ کو جو ہے زہ نصیب لکھ رہے ہیں کہ آپ کا پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے ناظرین آپ کو آج پوری ایک اردو دنیا جو ہے الحمدللہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو سن رہی ہے، اور کئی اردو کے یاروں نے جو مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں بستیاں بسائی ہیں اردو کی، انہی میں آپ ایک ایسا نام ہے الدوست ابراہیم اوف صاحب کہ جو آذربائیجان سے ناظرین آج ہمارے روبرو آپ کے روبرو ہیں، اور بڑی یہ خوشی ہوئی کہ یہ اردو میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو موضوع ہے وہ اردو پر فارسی کا لسانی اثر ہے۔ تو آپ کا ابراہیم اوف صاحب آپ کا استقبال سارے لوگ کر رہے ہیں، محمد اقبال صاحب آپ کو استقبال کہہ رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور محمد آفتاب اشرف صاحب ہمارے جو کل مہمان تھے وہ بھی آپ کو جو ہے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ محمد شکیل جو ہے کٹاریا صاحب جو ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ، بہت سارے اردو کے شیدائی اور اردو برادری کے لوگ آپ کو ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی باتوں سے بڑے خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں کہ جہاں اردو کا چلن زیادہ نہیں ہے بقول آپ کے، لیکن اس کے باوجود آپ کتنی خوشی خوشی وہاں اردو کی تدریس کر رہے ہیں، اردو پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بھی کہ وہاں کتنے طلباء ہیں آپ کے جو یونیورسٹی کے اندر جو اردو کی تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اردو سیکھ رہے ہیں آپ سے، یا آپ کا جو وہاں شعبہ ہے اس میں کتنے اساتذہ ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، میں یہ بتاتا جاؤں کہ عتیق انور صدیقی صاحب بھی آپ کو کا استقبال کر رہے ہیں، اور شہباز مرزا صاحب اور عاشق ملک صاحب، فرحت پروین صاحبہ، ایک بہت بڑا قافلہ ہے اردو والوں کا، اردو سے محبت کرنے والوں کا۔ ابراہیم اوف صاحب آپ بتائیے کہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے
اس کا جواب ہم چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے ناظرین کے لیے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لہجے میں تھوڑا فرق ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سب اردو بولنے والوں سے. اس لیے ماشاءاللہ بہت اچھی بول رہے ہیں آپ اردو، بہت شکریہ. اچھی اردو بول رہے ہیں. اسی لیے آپ کی حوصلہ افزائی بہت سارے ہمارے ناظرین کر رہے ہیں. آپ کو بڑے شوق سے سن رہے ہیں ہمارے ناظرین، الحمدللہ. اور تو ہماری بتائیے. یونیورسٹی میں 4 کلاس جی 4 جماعت ہیں، ہر جماعت میں اور تقریباً 7-10 طالب علم اردو سیکھتے ہیں، اور اچھا پہلی جماعت سے چوتھا جماعت تک، اور یہ ماشاء گریجویشن ہے، اور 2 جماعت ماسٹر حاصل ہوتے ہیں. جی. تو جو آپ کے استاد ہیں جن کے زیر نگرانی آپ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے ہیں، وہ ان کا نام کیا ہے؟ وہ اردو کے پروفیسر ہوں گے ظاہر ہے. ان کا نام بتائیے، کیا ہے نام ان کا اور جن کے انڈر آپ پی ایچ ڈی؟ آذربائیجان میں کوئی پروفیسر اردو کے وابستہ کوئی پروفیسر نہیں ہے، اور ایک اچھا پروفیسر ہے وہ فارسی سے وابستہ ہے آذربائیجان میں، اور ایک اچھا. پروفیسر ہے پاکستان میں روبینہ شاہین پشاور جی یونیورسٹی سے، اور ان کی جی مدد جی سے بھی لکھ رہے ہیں. ماشاء 2 اللہ پروفیسر ہیں، ماشاء ایک اللہ. فارسی ایک اردو. اردو پاکستان سے ہے اور فارسی آذربائیجان سے، اور ابھی تک اردو کے مطابق کوئی پی ایچ ڈی کوئی نہیں حاصل ہے. یعنی آذربائیجان میں ابھی تک کوئی اردو میں پی ایچ ڈی نہیں ہے. آپ ہی پہلے نہیں ہے. سکالر ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو آپ کے کیا ارادے ہیں اردو کے خدمت کے سلسلے میں؟ آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اردو کے لیے، اور اردو کی بقا کے لیے اور اردو کی خدمت کے لیے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اردو کی خدمت کے لیے؟ اور میں نے اردو دارسی کتاب لکھا، 2 کتاب لکھا اردو دارسی کتاب، اور اگر آپ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک بھی اردو ماشاء زبان کی اللہ. دارسی کتاب ہے، اور یہ بھی جی ہے، جی. واہ واہ واہ. یہ بھی اردو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کیا دیکھ بات ہے. سکتے. یہ آپ کا اور کام ہے، یہ آپ کا کام ہے. یہ اردو دلی تل آذربائیجان میں زبان کہنا ہے، اردو دلی یعنی اردو زبان. اور جی جی جو جی جی اردو جی جی جی. بولتے ہیں تلی ٹھیک کیا ٹھیک ہے، ٹھیک. تل اردو میں کیا ہے تل، اور آذربائیجان میں زبان کہنا ہے تل. واہ 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 واہ. تو اور یہ اردو. کتابیں گویا یہ جی آپ نے اردو سیکھنے والوں کے لیے ایک ایسی کتاب تیار کی ہے کہ جس سے جی اردو وہاں کے اسٹوڈینٹس، وہاں کے بچے، وہاں کے طلباء جو اردو سیکھنا چاہیں گے ان کے لیے جی آسان کر دیا آپ نے. یہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے ایک قسم کی ایک تدریسی کتاب پڑھائی جائے جو اس کے ذریعے سے طلباء بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اردو سیکھ سکتے ہیں. آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی آنی چاہیے، اور قابل تعریف کام ہے آپ کا یہ. تو یہ آپ نے 2 جلدوں میں میرے خیال میں، یعنی 2 والیومز میں ہے یہ، یا 1 والیوم میں ہے؟ 2 والیوم ہے، اور اس کے علاوہ ہر 6 ماہی کے لیے ایک کتاب لکھ رہا ہوں ابھی، ہر 6 ماہی کے واہ لیے ایک کتاب. اور واہ اردو آذربائیجان اردو لغات بھی لکھ رہے ہیں، اور واہ اس کے واہ علاوہ واہ. آذربائیجانی اردو گفتگو کی کتابچہ لکھا ہے. اور یہ ماشاء اللہ. سفر کرنے والوں کے لیے بہت اچھے ہیں. آہا. تو گویا ابھی آپ کے ارادے اور آپ کے عزائم بہت پختہ ہیں، اور اردو کے لیے آپ جو ہے اس آسمان کو چھونا چاہتے ہیں جو بلندیوں پہ ہے، اور اس کے لیے آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اردو بول بھی رہے ہیں. رحموف صاحب، آپ کو میری جانب سے اور ہمارے ناظرین کی جانب سے بہت بہت مبارک اس بات کے لیے. تو ہم یہ چاہیں گے آپ سے، ایک سوال ہمارا ہے آپ سے کہ
یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا موضوع ہے کہ اردو پر فارسی کا لسانی اثر، تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اردو پر جو فارسی کا لسانی اثر ہے وہ کس طرح کا سا آپ بتائیں گے، اس میں کن کن پہلوؤں کو آپ سامنے لائیں گے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ اردو پر فارسی کا جو لسانی اثر ہے زبان کے اعتبار سے وہ کس طرح سے، یعنی اس کا ظاہر گرامر ہے، جیسے آپ نے کہا بہت ساری لفظیات ہے، بہت سارے محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، ہے نا، تو وہ کیسے آپ اس کو سمجھائیں گے ہمارے ناظرین کو، ذرا بتائیے۔ اور ہمارے تحقیق میں یہ گرامر بھی اور لفظیات بھی تحقیق کرتے ہیں، اور مثلا اردو میں فارسی کا گرامر اثرات زیادہ، اضافات بھی ہے، مثلا طرز صفات بھی ہے، بہترین یہ بھی فارسی ہے، اور سب سے زیادہ لفظیات کی معنی مطلب تحقیق کرتے ہیں۔ مثلا فارسی میں اردو میں ایسا فارسی الفاظ ہے جو فارسی میں نہیں استعمال ہو جاتا ہے لیکن اردو میں استعمال ہو جاتا ہے، مثلا درماہا، ماہ فارسی میں مہینہ کہنا ہے، اردو میں بھی مہینہ، درماہا فارسی میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے لیکن اردو میں کرایہ کی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلا مارخور بھی فارسی ہے، فارسی میں مستقل شکل میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اردو میں مارخور ایک جانور کے نام ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے جموں کشمیر کے پہاڑوں پر بھی یہ جانور یہاں پایا جاتا ہے، کشمیر کے پہاڑوں پر خاص طور فارسی میں مار اور خور الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے لیکن دونوں استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایسے الفاظ ہے، مثلا فارسی میں بھی اردو میں بھی شکل ایک جیسے ہیں اور مطلب بھی ایک جیسے ہیں، مثلا آبشار فارسی میں بھی آبشار کہتے ہیں اور مطلب بھی سیم ہے، اور بازو بھی بازو فارسی میں ایسا کہا جاتا ہے، اردو میں بھی ایسا کہا جاتا ہے اور مطلب بھی ایک جیسے ہیں، یعنی جیسے ہم بازدید کہتے ہیں نا، بازدید بھی ہے اسی سے ملتا جلتا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باز اور دید ہے نا، تو اسی طرح یہ بہت سارے جی اور اردو میں آ ہے، حروف اے نہیں ہے، اور فارسی میں اے اردو میں آ کہتے ہیں، اور ہمارے زبان میں بھی اے کہتے ہیں اور فارسی میں بھی اے کہتے ہیں، اور زیادہ مشترکہ الفاظ حروف زیادہ ہیں، اور اردو میں بھی، فارسی میں بھی اور ترکی میں بھی۔ ہاں تو یہ جو آپ کا موضوع ہے یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ آپ کا یہ جو ڈاکٹریٹ آپ کر رہے ہیں، یہ جو موضوع ہے آپ کا تحقیقی موضوع، یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ کتنے اس کے چیپٹر کتنے ہیں؟ اس کے باب کتنے ہیں؟ اور پہلے باب یہ اردو میں داخل ہونے والے فارسی الفاظ کی تاریخ کے بارے میں ہے، اور کب آیا، پہلی بار کون سی تصنیف میں استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے باب یہ صرف الفاظیات کے بارے میں، اور تیسرے باب گرامر کے بارے میں، اور مثلا یہ تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ سبراز باغ و بہار میں سب سے زیادہ اس تصنیفوں میں استعمال کیا جاتے ہیں فارسی الفاظ، اور سب سے زیادہ باغ و بہار میں، میرا اماں کے باغ و بہار کی تصنیف میں۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میران امن دہلوی نے جو باغ و بہار وہ داستان لکھی ہے اس میں فارسی الفاظ، محاورات یا پھر ضرب الامثال بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح کہہ رہے سب ہیں سے آپ۔ پہلے وہاں استعمال کیا ہے زیادہ الفاظ، اور
دوسرے تصنیفوں بھی مثلا تحقیق میں معلوم ہوتا ہے کہ اور ایک لغت ہے وہاں لکھا گیا ہے کہ یہ الفاظ مثلا پہلی بار کون سی کہاں استعمال کیا جاتا ہے اردو ادب میں فارسی الفاظ پہلی بار کون سے تصنیف میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ بھی دلچسپ ابراہیموف ہے. صاحب، آپ نے جو ہے اس اعتبار سے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے رجب علی بیگ سرور کا لکھا وہ جو ہے وہ داستان فسانہ عجائب بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ اس میں بھی فارسی کے بہت سارے الفاظ اگرچہ کہ وہ مقفع و مسجع اسلوب میں لکھی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی ضرور پڑھا ہوگا اور وہاں سے بھی بہت سا آپ کو جو ہے بہت ساری لفظیات، بہت سارے محاورات، بہت سارے ضرب الامثال اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری تراکیب وغیرہ وہاں سے بھی آپ کو کچھ معلومات حاصل کرنے میں مدد ملی ہوگی. لیکن اور کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ایک مشکلات ہے کتابوں کے ملنے میں اور دشواریاں ہوتی ہیں. یہ ہمارے تو دشواریاں ہیں. آپ یہ بتائیے ابراہیموف صاحب کہ وہاں آپ کے وہاں آذربائیجان میں اردو کی کتابیں دستیاب ہوتی ہیں بآسانی؟ بک سیلرز کے پاس، پبلشرز کے نہیں پاس یا لائبریریز میں یہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو؟ وہاں کتابیں نہیں اردو صرف کی دستیاب ہیں نہیں ہیں؟ نہیں صرف اردو انٹرنیٹ سے ملتے ہیں، لیتے ہیں سب معلومات اور کتابوں کو. اچھا، تو آپ کے اس تحقیقی کام میں پھر آپ کو بہت ساری دشواریوں سے گزرنا پڑ رہا ہوگا اس وقت بھی، تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا سوچتے ہیں؟ پھر کس طرح سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ آگے کیسے بڑھائیں گے اس کام کو آپ؟ نہیں صرف کوشش کرتے ہیں اور ملتے ہیں ہاں ہاں اور یہ ہمارا فرائض ہے. دیکھیے، ہمارے آپ کے چاہنے والے ہیں بہت سارے ناظرین میں یونس ڈار صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے شکریہ. اور بھی کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی اردو دوستی کا جو ہے آپ کی اردو دوستی پر حیران بھی ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں. اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آذربائیجان سے آج آپ ہمارے روبرو ہیں، ہمارے ناظرین کے روبرو ہیں اور اردو میں گفتگو کر رہے ہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اردو کے بارے میں آپ کتنی محبت کرتے ہیں، اردو سے، اردو زبان سے، اردو ادب سے، وہ بھی آپ کی زبانیں ہمارے ناظرین سن رہے ہیں. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اور کس صنف سے آپ کو دلچسپی ہے؟ یعنی شاعری کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال ہیں، تو ان کے علاوہ آپ نے کن کن شعراء کو پڑھا ہے اردو میں؟ چاہے وہ پرانے ہمارے کلاسیکل شعراء ہوں یا اس کے بعد کے شعراء ہوں، ترقی پسند شعراء ہوں یا جدید شعراء ہوں، تو اور کن کن شاعروں کو آپ نے پڑھا ہے؟ کن کن شاعروں کا کلام آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. اور جیسا پہلے میں نے کہا اقبال، مرزا غالب، فیض احمد فیض، اور ابھی یاد میں نہیں آ رہی ہے. اور اردو کے تعلق کیا شاعر ہیں اور سب پڑھتے ہیں، اور موجودہ ادب سے اتنا تو نہیں ملے. جی 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 جی، بہت اچھا. اور ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ شاعروں سے ملیں، ان کے پڑھیں. تو گویا آپ کو کچھ ہی شاعروں کو پڑھنے کا ظاہر ہے موقع ملا ہے، اور ایک تھوڑا سا اس بارے میں ذاتی طور پریشان بھی ہوا کہ آپ کو آذربائیجان میں اردو کتابوں کی عدم دستیابی کا احساس ستا رہا ہے، اور خاص طور سے آپ کو جو آپ کا موضوع ہے اس سے متعلق مواد کی فراہمی کے بارے میں بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. تو آپ کے وہاں پی ایچ ڈی میں
یعنی ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری حاصل کرنے سے پہلے کچھ شرائط بھی تو رہی ہوں گی وہاں. کیا شرطیں ہیں کہ پہلے ایم فل کرنا پڑتا ہے یا ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کرتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے اس بارے میں؟ اور ماسٹر ڈگری چاہیے، ماسٹر ڈگری کے بعد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور ماسٹر ڈگری کے گریجویشن بعد ماسٹر ڈگری کے بعد سیدھے پی ایچ ڈی آپ کر سکتے ہیں. جی. اچھا، تو اس میں پی ایچ ڈی میں آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی بھی پڑھاتے ہوں گے، یعنی آپ نے تحقیق کیسے کرنی ہے، تحقیق کے اصول پڑھائے جاتے ہوں گے، تحقیق میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، معتبر غیر معتبر حوالے، ان سے واقف حواشی کیا ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو تحقیق ادبی تحقیق میں جن چیزوں کی بنیادی جو ہے ضرورت ہوتی ہے ایک سکالر کو، ایک تحقیق کرنے والے کو، تو ان سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، ان کو آپ نے پڑھا ہے. اور جو تصنیف ہے اور تحقیق کے مطابق، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں اور کتابوں اور مقالات اور پڑھنے کے بعد اپنے سوچ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے خیال کرتے ہیں کہ یہ کون سا ٹھیک ہے، کون سا غلطی ہے، اور ہم ان سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، اور یہاں نیا کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، اپنے رائے بھی کرتے ہیں، دیتے ہیں. آپ نے ابھی تک کیا کچھ لکھا ہے، مطلب مضامین کتنے لکھے ہیں آپ نے، اور وہ کہاں کہاں چھپے ہیں؟ تھوڑا اس بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ اور میرے پی ایچ ڈی تھیزس کے مطابق میں نے ہم سے آرٹیکل مقالہ چاہتے ہیں، اور ہم مقالہ لکھتے ہیں اور مختلف رسالوں میں مقالہ لکھتے ہیں، اور ابھی تک 10 سے زیادہ مقالہ میں نے لکھا، اور آذربائیجان کے رسالوں میں اور بیرون رسالوں میں بھی شائع کیا گیا ہے. تو ہندوستان سے جو رسالے نکلتے ہیں، ادبی رسائل بہت سارے، ان میں بھی آپ میل کے ذریعے سے اپنی چیزیں بھیجتے ہیں، اپنے مقالے بھیجتے ہیں، آپ چھپتے ہیں اور یہاں بھی انشاءاللہ ہندوستان میں بھی چاہتا آپ کے ہوں مقالے؟ اگلے مہینوں میں ہندوستان میں ہونے والے رسالوں پر بھی ایک مقالہ شائع کیا کروں. ماشاءاللہ، بہت اچھی اور یہاں ایک آپ کی قاعدہ ہے، کوشش ہے، عمدہ کوشش ہے آپ کی. ہاں، اچھا، ہاں کچھ یہاں آپ. ایک قاعدہ ہے، اور رسالوں امپیکٹ فیکٹر رسالوں میں مقالہ شائع کرنا چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. امپیکٹ فیکٹر اور تھامسن ریٹرز رسالوں میں بھی مقالہ شائع کرنا چاہیے. ہندوستان میں ایسا رسالہ آذربائیجان میں نہیں. آذربائیجان میں بھی رسائل نکلتے ہیں، اردو کے کچھ رسالے چھپتے ہیں اردو رسم زبان الخط میں؟ ہاں ہاں. نہیں، اردو میں کوئی نہیں. اردو کے بارے میں ہوتے ہیں، لیکن ترکی زبان میں، انگریزی یا روسی زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں ایسا رسائل نہیں. اور انشاءاللہ اگلے میں چاہتے ہیں کہ اور ملٹی زبانوں میں ایک رسائل بنائیں اور اردو میں بھی شامل ہو اس میں. اور اردو کے ہماری وہاں اردو کے فروغ اور اردو کے بقا کے بارے میں آپ کی وہاں کی گورنمنٹ یا وہاں کے انتظامیہ اردو کو فروغ دینے کے لیے کوئی کچھ اقدامات چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے کہ اردو بھی وہاں پھلی پھولی رہے، اردو میں لوگ لکھیں اور اردو کے باضابطہ کالجوں میں اردو سبجیکٹ ہو، اردو پڑھائی جائے، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جائے؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام یا کوئی پلان بن رہا ہے، یا اس کے لیے کوئی متحرک کوئی ذہنیت کام کر رہی ہے؟ نہیں. اور ہماری حکومت چاہتا ہے، لیکن
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اور اردو کو پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے اور سب سے پہلے جو اردو بولنے والے ممالک ہیں وہاں اردو کے سرکاری درجہ دینا چاہیے اور قومی زبان سے علاوہ سرکاری زبان کی حیثیت بھی ہونا ہے اس کے بعد اور پوری دنیا میں ترقی کرے فروغ اور ہوگی اردو کا دیکھیے ابراہیموف صاحب، زبانیں جاننا ہر آدمی کے لیے بہت ضروری ہے، کم از کم وہ صرف ایک زبان تک محدود نہ رہے بلکہ بہت ساری زبانیں جتنی وہ سیکھ سکے اسے سیکھنی چاہیے، اور زبانوں ہی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان پاتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب جس طرح سے انگریزی عالمی زبان بن گئی ہے اسی طرح سے ہماری ضرورت ہے کہ ہم کو انگریزی سیکھنی چاہیے، لیکن اردو بھی ایک طرح کی عالمی زبان ہی ہے، کیونکہ اردو کے شیدائی اور اردو کے چاہنے والے اور اردو کا جو ادب ہے اس کو پسند کرنے والے یا اردو بولنے والوں کو جو ہے تقریباً ساری دنیا کے اندر پذیرائی حاصل ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہر دنیا کے کونے میں اردو والے موجود ہیں اور اردو کی بستیاں آباد ہیں۔ جس طرح آپ آذربائیجان سے ہمارے ناظرین کے سامنے ہیں، آئے ہیں اور وہاں کی صورتحال اردو کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو رہی ہے کہ آپ وہاں اردو کے اسکالر ہیں اور اردو پڑھا بھی رہے ہیں وہاں ایک شعبے کے اندر، اور خود بھی جو ہے اردو میں تحقیق کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اردو کے بارے میں کیا ان کو جو ہے آپ پیغام دینا چاہیں گے، اردو کے بارے میں ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اردو کے بارے میں جی 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 اور اردو زبان آج کے دور میں ملک کے بڑھتے بچوں کے بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ تعلیم ہی اثر رکھتی ہے جو انسان اپنی قومی زبان میں حاصل ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو غیر زبانوں سیکھنے میں جو وقت برباد کرنا پڑتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ نئی نسل کو اپنی قومی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی آپشن دینا چاہیے کیونکہ اپنی زبان سے دوری ہماری نسل کو دین سے بھی دور کر رہی ہے۔ غیر زبان کی لپیٹ میں اردو لکھنا اور بولنا نئے بچوں کے لیے کسی محاذ سے کم نہیں رہا۔ اردو بولنے والے اپنی قومی زبان میں بھی ترقی کر سکتا ہے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے جیسا کہ چین میں ہے اور ایران میں ہے اور اسی طرح یعنی اگر اپنے ملک میں اپنی مادری زبان کو اپنی قومی زبان کو عزت کریں گے تو پوری دنیا میں اس زبان کو عزت کریں گے۔ اور بہت مثلا ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں ترکی میں نہیں بولتے ہیں یا روسی میں یا انگریزی بولتے ہیں اور یہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان میں بولنا اور بعد میں بیرونی زبان میں بولنا چاہیے اور اس کے بعد ملک بھی ترقی کرے گا اور زبان بھی ترقی کرے گا۔ واہ، بڑا اچھا بہترین مشورہ دیا، بہترین سجھاؤ ہے آپ کا، اور یہ باتیں سب دنیا میں رہنے والوں کے لیے بڑی مفید ہے زبان کے حوالے سے۔ اور آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے، اب آپ ابراہیم اوف صاحب شادی شدہ ہیں، آپ نے شادی کی ہے، جی تو آپ اپنے بچوں کو اب اردو پڑھائیں گے یا انگریزی پڑھائیں گے؟ کیا کیا پڑھائیں گے آپ ان کو؟ تھوڑا سا مطلب اردو ان کو ضرور پڑھائیں گے؟ اردو اور آپ کے بچے اردو پڑھنے چاہیے، پڑھائیں گے، یا کیا ارادہ ہے آپ کو ان کو کیا اردو سے آپ قریب لائیں گے، اردو کے قریب لائیں گے؟ میرا بچے کا
2 साल है, उम्र 2 साल है, और वो नया नया से बोलने शुरू होता है, और सिर्फ आज़ेरी में सबसे पहले तुर्की ज़बान सीखता है, और उसके साथ उर्दू भी सीखता है। मसलन माशाल्लाह। मेरे मेरे किताबों को, जो मैंने उर्दू तासी किताब लिखा, और वो इस किताबों को लेकर इस तरह से वरक को देखता हूँ, और तस्वीरों को देखता हूँ, हुरूफों को देखता हूँ, और कलम लेकर लिखना चाहता है उर्दू में। इसी तरह इंशाल्लाह वाह वाह इंशाल्लाह फारिग होने वाह, बहुत स्कूल खूब। में जाने के अरे वक्त उर्दू बहुत भी खूब, सिखाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इब्राहिमोव साहब, बहुत खूब, आपने बड़ी बढ़िया बात और बड़ी खुशी की ये बात सुनाई कि आपके बच्चे आज ही से अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं कि वो उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू में लिखना शुरू किया, थोड़ा बहुत उन्होंने उर्दू से लगाव है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अगर आप मुतहर्रिक रहे अज़रबैजान में, और उर्दू के फ़रोग के लिए और उर्दू की बका के लिए और उर्दू की खिदमत के लिए अगर आप अपने साथ कुछ और भी इसी तरह के कोई एक अच्छे दोस्त तैयार करेंगे उर्दू के, और आपकी वजह से उर्दू वहाँ बहुत अच्छी तरक्की करेगी। और एक वक्त आएगा कि फिर ना सिर्फ आप वहाँ रहेंगे उर्दू के हवाले से, बल्कि आपके साथ एक बहुत बड़ा काफिला बन जाएगा। तो मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आप अकेले चले हैं उर्दू का एक कारवां बनाने के लिए, और एक वक्त आएगा अगर आप इसी तरह से कोशिश करते रहे और इसी तरह से उर्दू पढ़ते रहे, उर्दू बोलते रहे और उर्दू पढ़ाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब अज़रबैजान में बड़े बड़े मुशायरे, आलमी सतह के मुशायरे आपकी वसातत से वहाँ मुनक़द किए जाएंगे, और बहुत बड़ी उर्दू की बड़ी बड़ी तंजीमें वहाँ काम करेंगी, और उर्दू के बड़े बड़े वहाँ जो है कॉन्फ्रेंसें और वर्कशॉप आपकी वजह से होंगी। लेकिन ये तभी मुमकिन है इंशाल्लाह कि जब आप मसलसल उर्दू के साथ जुड़े रहेंगे और उर्दू को फ़रोग देने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे, यानी लिखेंगे भी उर्दू में पढ़ाएंगे भी, उर्दू खुद पढ़ेंगे भी, और इसका एक माहौल वहाँ तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जब इंसान ज़िंदगी के अंदर कोई नस्बुलैन बनाता है, कोई उसका उसका अपना कोई इरादा होता है, कोई अज़्म लेकर वो चलता है, तो अल्लाह उसकी मदद करता है, चाहे वो कोई भी दुनिया का काम क्यों ना हो। इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंसान के इरादे अच्छे होने चाहिए, और फिर इंसान काम पर यकीन रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ कहना नहीं है बल्कि करके दिखाना है। तो यकीनी तौर पर कामयाबी जो है इंसान के कदम चूमती है, और ये तजुर्बे से और मुशाहिदे से ये बात साबित है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और हमारे नाजरीन में से बहुत से लोग आपको जो है देख रहे हैं, और आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ आपको तहरीक बक़ाए उर्दू के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और आपको खुशामदीद कह रहे हैं, और इसलिए ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आप एक अकेले तने तनहा उर्दू के वहाँ एक ऐसे शैदाई हैं, ऐसे आशिक हैं कि जो उर्दू की बका के लिए और उर्दू के फ़रोग के लिए एक जो है अपने हाथ में मशल लेकर उठे हैं, और इंशाअल्लाह उर्दू का माहौल बनाने के लिए और उर्दू की खिदमत के लिए और उर्दू की तहज़ीब को आम करने के लिए इंशाअल्लाह आपका ये इरादा जो है इसको अल्लाह इस्तकामत बख्शे। हमारी दुआ है। हमारे नाजरीन, मैं सलीम मोहिउद्दीन साहब आपको माशाअल्लाह कह रहे हैं, और बहुत खुश हो रहे हैं हमारे नाजरीन आज आपको देख के। और बहुत सारे हमारे नाजरीन को मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और तहरीक बक़ाए उर्दू के तमाम अरकान की जानिब से उनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि वो आपको देख रहे हैं, और इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर
اور بالخصوص ہماری تحریک بقائے اردو کے اس فیس بک لائیو پروگرام پر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا، یہ آج کے دن ہمارے لیے کس باعث صد افتخار ہے، ہمارے لیے خوشی کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ڈاک دہلوی کا یہ شعر آج بالکل یعنی اس کا ثبوت مل رہا ہے ہمیں ابراہیم اوف صاحب کے اس فیس بک پیج پہ آنے سے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اصل میں ہماری زبان اردو زبان پوری دنیا میں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں اردو والے نہ ہوں۔ اور آج بہت خوشی ہوئی آپ سے ہمیں مل کے، اور میں ذاتی طور پر الدوست ابراہیم اوف صاحب آپ کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ نے بہت ساری اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھا، آپ نے ہماری جو ہے درخواست پر آپ اس فیس بک لائیو پروگرام پہ آئے، اس تحریک بقائے اردو کے پیج سے آپ جڑے اور اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمیں قیمتی وقت آپ نے دیا، اس کے لیے میں ذاتی طور سے اپنی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے اور تحریک بقائے اردو کے تمام اراکین کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بڑا خوش بھی ہوا آج دل، اور آپ یقین جانیے کہ آپ سے ملاقات کر کے، آپ کا نام چونکہ بہت خوبصورت ہے، آپ ہی کی طرح آپ چونکہ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے، الدوست ابراہیم اوف صاحب۔ ناظرین، یہ تھے آج ہمارے مہمان جن کا تعلق آذربائیجان سے ہے، اور بڑی خوبصورت گفتگو ان سے سنی۔ ناظرین، یہ آذربائیجان میں ایک اردو کے ایک ایسے شیدائی ہیں، ایک ایسے سپاہی ہیں جنہوں نے وہاں اردو کی شمع کو جو ہے جلائے رکھنے کا عزم کیا ہے، اور اردو کے چراغوں کو جو ہے یہ ان کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اردو کو عام کرنے کا عزم کیا ہے انہوں نے۔ میں اپنے ناظرین سے اور اپنے مہمان محترم الدوست ابراہیم اوف صاحب سے آج جو ہے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ ناظرین اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم پورے 5 بجے پھر کسی جو ہے مہمان کے ساتھ جو ہے آپ کے روبرو ہوں گے، اور میں آپ سے یہ کہتا چلوں تمام ناظرین سے کہ آپ بلا ناگاہ تحریک بقائے اردو کے اس فیس بک لائیو پروگرام پر جڑتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ پروگرام آپ کا ہے، یہ تحریک آپ کی ہے، اردو تحریک، اور اردو زندہ تھی، اردو زندہ ہے، اردو زندہ رہے گی، یہ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے۔ بھلے ہی جو ہے اردو کی جو تاریخ ہے بڑی رنگین ہے، اور اردو کہاں سے ہندوستان سے پیدا ہوئی اور راج درباروں میں یہ پلی بڑھی، اور اس کے بعد اس نے کہاں کہاں سے سفر کیا ہے، آج اردو اپنا دائرہ عالمی سطح پر پھیلا چکی ہے، اس نے اپنے اثرات عالمی زبانوں پر ڈالے ہیں، اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ اس نے اپنی آغوش میں لے لیے ہیں، ان کو جو ہے اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ فارسی ہے، عربی ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے، کشمیری ہے، جناب پنجابی ہے، اور بہت ساری اور زبانوں کے الفاظ کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ ناظرین، میں آج جو ہے اپنے مہمان الدوست ابراہیم اوف صاحب کو آپ کے روبرو جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا، اور آپ ناظرین نے برابر ہمارا ساتھ دیا، آپ نے انہیں دیکھا، آپ نے انہیں سنا، اور آپ نے اپنے بہترین کومنٹس سے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کا استقبال کیا، ان کو خوش آمدید کہا۔ اس کے لیے میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں،
اپنی تحریک بقائے اردو کے اراکین کی جانب سے بھی، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رہے۔ آج ہم نے جو ہے تھوڑا سا 5 منٹ یہ پروگرام پہلے شروع کر دیا تھا، اور آپ لوگ جو کہ جڑتے چلے گئے۔ اور دیکھیے ابراہیموف صاحب، یہ روحی جان ہیں، وہ آپ کو استقبال کر رہی ہیں، اور جو ہے اشرف صاحب ہمارے جو کل ہمارے مہمان تھے، وہ آپ کو خوش آمدید ابھی کہہ رہے ہیں، اور فرحت پروین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لاجواب سیشن تھا آج کا، اور بڑا اچھا لگا کہ ناظرین کی حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کے حوصلے اور آپ کی شاباشی ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ سلیم محی الدین جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہمارے مہمان کو، آپ کو ابراہیموف صاحب آپ کو جو ہے سلام کہہ رہے ہیں اور محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ واسی بختیاری صاحب آداب و تسلیمات آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہاں کہاں اردو کے شہدائی بیٹھے ہیں، اردو کی جوت جلائے بیٹھے ہیں، اور اردو کی محبت کے گیت گا رہے ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اردو ایک ایسی میٹھی زبان ہے، پیاری زبان ہے، اور ایسی مہذب زبان ہے، شائستگی ہے اس کے اندر، لطافت ہے اس کے اندر، نزاکت ہے اس کے اندر، صداقت ہے اس کے اندر، اور اس زبان کے اندر کتنی خوبیاں کوئی کیا بیان کرے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اردو بولنے والے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور اردو کی تحریریں پڑھنے والے، اردو کے گیت سننے والے اپنا سر دھنتے ہیں، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ قوالی ہو، چاہے وہ کوئی گیت ہو، چاہے جس طرح کا بھی ہمارا جو ہے شعر و ادب کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی صنف ہے، اس کو بہت پسند کرتے ہیں دیگر زبانوں والے۔ اور یہی مقناطیسی کشش جو اردو ذکر کے اندر ہے، یہ ہر کسی کو جو ہے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میں ناظرین آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم کرتا ہوں، اور اپنے دوست، اپنے مہمان جناب الدوست ابراہیموف صاحب، جن کا نام بہت خوبصورت ہے اور انہی کی طرح خوبصورت ہے، میں آپ سے اور اپنے مہمان سے اجازت چاہوں گا، اور چلتے چلتے ناظرین آپ کی اور اپنے آج کے مہمان جناب الدوست ابراہیموف صاحب کی سماعتوں کی نظر بشیر بدر کا یہ شعر کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ ابراہیموف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ آج آپ کو تحریک شکریہ۔ بقائے اردو کے اس فیس بک لائیو پہ پروگرام پر آئے اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں ذاتی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور تحریک بقائے اردو کے اراکین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور سب کو میں بھی شکر گزار ہوں، اور دعوت کے لیے آپ کو بھی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے کیا چاہیے اردو کے فروغ کے لیے سب کریں گے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگی۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی، اگر اللہ نے چاہا پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔